बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 2010 के सैलाब के बाद अब ये 2022 है और इसमें भी मानसून की जो बारिशें हैं उन्होंने तबाही फेर दी है और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में कीमती जानें भी ज़ाया हुई हैं और सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मकानात भी ज़मीन बोस हो गए हैं। इमदादी सरगर्मियाँ भी जा रही हैं लेकिन लोगों की शिकायत भी हैं। बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, इसके साथ KP के बाज़ अजला टांग, डेरा इस्माइल खान और बाज़ दीगर अजला जहाँ पर पहाड़ियों से पानी आता है और कुछ डैम के स्पिलवे भी खुले हैं जिनकी वजह से मसला है। जनूबी पंजाब, डेरा गाजी खान, राजनपुर और इस किस्म के डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ भी रोदकोई का जो पानी है उन्होंने तबाही फेरी है। वज़ीर आज़म ने आज दौरा भी किया है राजनपुर का, गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने दौरा किया। आज उन्होंने टांग का भी दौरा करना था, डिस्ट्रिक्ट टांग का, लेकिन मौसम की ख़राबी के बायस वो दौरा मुलतवी कर दिया गया है। हम टांग से ही आज इसका आगाज़ करते हैं और डिप्टी कमिश्नर टांग हैं हमीदुल्लाह खान साहब हमारे साथ हैं। टांग से हमारे नुमाइंदा ज़ाफ़रान साहब भी हैं, लेकिन इसके बाद हम कोयटा भी जाएंगे जहां कोयटा प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर भी होंगे और हमारे जो नुमाइंदा हैं गालिब निहाद वो भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिप्टी कमिश्नर टांग हमीदुल्लाह खान साहब से बात करते हैं। हमीद साहब, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। हमीद साहब, क्या सूरत हाल है टांग में, क्योंकि जो इतलात आई हैं हमारे पास, टांग के जो गांव है पाई वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, कुछ कीमती जानें भी ज़ाया हुई हैं और मकानात भी काफ़ी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर भी तबाह हुए हैं और अभी भी सूरत हाल सुना ख़राब है। तो क्या असल नुकसान कितना हुआ है और किस किस्म की सरगर्मियाँ वहाँ पर इमदादी जारी हैं? थैंक यू वेरी मच कि आपने इतनी इम्पोर्टेंट मौजू पे मुझे मौका दिया है। एक्चुअली टांग में 11 जुलाई को जो फ्लड आया था पाई और नंदूर का जो हमारा इलाका है, जहां पर FR लकी और कुछ ऐसे FR जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट के FR टांग के कुछ हिस्सों से बारिश का पानी वहां पर आया था। तो एक्चुअली ये 3 नालों का पानी इकट्ठा करके वहां पर, क्योंकि कुछ जगहों पे लोगों ने घर बनाई है वाटर कोर्स के अंदर, तो वो उससे फ्लड सिचुएशन बन गई थी। उससे जो इनिशियली था वो पाई सबसे ज्यादा हिट हुआ था। वो गांव जो है वहां पर इमीडिएटली जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आर्मी की परमिशन है, FC हो गई, फर्टियर का सर्वे हो गई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारों ने मिल के, पुलिस हो गई, ये सारों ने मिल के एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया। हमने सबसे पहले लोगों को रेस्क्यू किया जहां उनके मकानात गिरे थे, फुल डैमेज के अंदर उनका सामान निकाला, उनको ट्रैक्टर प्रोवाइड किए, वहां पर एक्सकेवेटर प्रोवाइड किए, वहां की जो रोड कट ऑफ थे उनकी कनेक्टिविटी करवाई। उसके बाद वहां पर हमने 3 हेल्थ कैंप्स कायम किए, जिनमें से 2 अभी तक चल रहे हैं। वहां पर अभी तक 13,000 लोगों को, जो कि 11,000 के आबादी पर मुश्तमिल गाँव है 2017 सेंसस के मुताबिक, तो 13,000 लोगों को हम फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दे चुके हैं। तो इसके अलावा हमने वहाँ पर वेटरनरी कैंप्स लगाए हैं, वहाँ पर 3,000 से कुछ ऊपर हमने एनिमल्स की जो वैक्सीनेशन वगैरह जो भी रिक्वायर्ड थी वो कराई। इसके अलावा हमने उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रेगुलर, जब तक हमने प्रॉपर वो जो वहाँ पर जो वाटर सप्लाई स्कीम्स है उनकी टेस्टिंग नहीं की थी, तो वहाँ पर हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और उसके साथ बर्फ हम प्रोवाइड करते रहे। इनिशियल डेज में हम उनको कुक फूड देते रहे। कम्युनिटी ने बहुत हेल्प किया, आसपास के जो गांव है वहाँ के लोगों ने काफी हेल्प किया। इसके अलावा आर्मी की तरफ से उनमें राशन तकसीम की गई। इसके बाद हमारे चीफ मिनिस्टर साहब महमूद खान साहब ने विजिट किया। उन्होंने जो यहाँ पर जो डैमेज कंपनसेशन थी इनिशियली वो 1 लाख थी, उन्होंने एनहांस कर दी 4 लाख पे। पार्शल डैमेज के लिए 80,000 थी, उन्होंने उसको इंक्रीज किया। नुकसान कितना हुआ है हमीद DC साहब, नुकसान कितना हुआ है, जानी भी बताएं, और जो माली नुकसान हुआ है और जो मवेशियों का नुकसान हुआ है उसकी क्या तफसीलात हैं? जी, जहाँ तक नुकसानात का है तो सर्वे हमारा जो पाई के गांव है उससे हमने कंप्लीट कर दी है, जो एज पर PDMA SOP। तो टोटल जो अभी तक घर जो रिपोर्ट हुई हैं वो 437 घर जो है ना वो डैमेज हुए हैं, जिसमें 216 फुल डैमेज है और 221 पार्शल डैमेज है। 2 कैजुअल्टीज है हमारे पास जो डेथ्स हुई हैं इस फ्लड की वजह से, उनको वो रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हमने डिटेल सर्वे किया, उसमें ट्यूबवेल्स हैं, उसमें रोड्स हैं, उसमें स्कूल्स है, उसमें हेल्थ सेंटर्स हैं, उनके भी जो डैमेजेस हुई है वो भी चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे हमने सर्वे किया और ऑनवर्ड हम उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। आगे मेट डिपार्टमेंट से आपको कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं कि आगे क्या सूरत हाल है, क्योंकि अभी मानसून तो अभी ये प्री मानसून था, अब आगे मानसून की बारिशें जो मेट डिपार्टमेंट बता रहा है कि मजीद होनी है और बहुत ज़्यादा होनी है, तो उसकी तैयारी है आपके पास? जी बिल्कुल। लास्ट 2 डेज में हमारे साथ फ्लड सिचुएशन अगेन है
جہاں پر روڈی خیل ہے ہمارا، محمد اکبر گاؤں ہے، ملا دئی ہے، گرا بلوچ ہے، سٹی ٹانک سٹی ہے، کوٹ الاداد ہے، جنڈولا ہے. اس کے اندر پچھلی 2 دن سے سیلاب کی صورتحال ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے ہیوی مشینری لگا کے اس کی ایکسکیویشن کی ہے. وہاں کا جو واٹرنگ ہے، وہ واٹر فورسز ہے، ان کو کھولا ہے. تو الحمدللہ فلڈ تو تھا کافی حد تک، بہت زیادہ فلڈ تھا، لیکن وہ ڈائیورٹ کر کے، واٹر کو ڈائیورٹ کر کے، فلو کو ڈائیورٹ کر کے، تو ہم نے جو ہماری مین آبادی تھے ان کو سیو کر لیا ہے. یہاں پر میں یہ ایڈ کرتا چلوں کہ یہاں پر ہمارے پاس چیئرمین NDMA صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے وزٹ کیا تھا، ان کی بھی ہم نے بریف کیا تھا. NDMA کی طرف سے بھی جو ہمارے دو کی NDMA نے آپ کو کس قسم کی مدد کی ہے؟ کیونکہ جو رپورٹس آ رہی ہیں NDMA اور PDMA ہیں، ان کی کارکردگی پر کافی سوالات ہیں عوام کی طرف سے بھی اور کچھ لوگوں کی طرف سے بھی، اور ہمیں بھی نظر آ رہا ہے فوج اور جو آپ کے سیکورٹی فورسز اور انتظامیہ تو ہے، NDMA کس قسم کی آپ کو سپورٹ دے رہی ہے؟ نہیں جی، جہاں تک ٹانک کی حد تک کی بات ہے، میں فلی اپریشیٹ کروں گا PDMA کے رول کو بھی اور NDMA کے رول کو بھی. چیئرمین صاحب کا آج بھی تھا NDMA کے آنے کا. سیکرٹری صاحب جو ہمارے ریلیف ہے وہ 2 دفعہ ادھر آ چکے ہیں، ٹانک کا وزٹ کر چکے ہیں، آج بھی ہمارے پاس آئے ہوئے تھے. DG صاحب جو ہے نا 3 دفعہ وزٹ کر چکے ہیں. ڈیلی بیس پہ ہمارے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن ہے. جو ہمیں ریلیف آئٹمس ہمیں کیا آپ کو کیا ریلیف ان فنڈ کی صورت میں یا امدادی اشیاء کی صورت میں اب تک آپ کو NDMA سے اور PDMA سے کیا ملا ہے آپ کو؟ NDMA کا جب میں بتاؤں تو ان کی طرف سے ہمیں 200 جو ہے نا ٹینٹس ملے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمیں 500 فیملیز کے لیے فوڈ پیکیجز ملے ہیں. ہماری جو 2 کیجویلٹیز ہے ان کی 1 ملین جو ہے نا 2 ملین انہوں نے کمپنسیشن دی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا PDMA کا جہاں تک میں بات مین تو ہمارا آپریٹ PDMA کرتا ہے، تو ان کی طرف سے ہمارے اپنے ویئر ہاؤسز میں جو انیشیل ہمارے پاس NFIs اور فوڈ پیکیجز تھی وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے پھر ہمیں دوبارہ 300 فیملیز کی جو NFIs اور یہ باقی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پرووائڈ کر دی. ابھی انہوں نے آج ہمیں جو ہے 3 کروڑ روپے چیک بھی بھجوا دیا ہے جو ہمارے سیکرٹری ریلیف صاحب ہے اور DG PDMA ہے. تو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں پروونشل گورنمنٹ، کمپلیٹ سپورٹ کر رہا ہے لوگوں کو، اور اس جو مشکلات ہے یہاں کے جو ایشوز ہے اس کو ریزالو کرنے. ٹھیک ہے حمید اللہ خان صاحب، بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا اور تفصیلات فراہم کرنے کا. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنے نمائندے زعفران سے بھی بات کریں گے اور کوئٹہ بھی جائیں گے، وہاں پر PDMA سے بھی بات کریں گے اور ہمارے جو نمائندے ہیں ان سے بھی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں سیلاب کی صورتحال پر، اور ٹانک کے ڈپٹی کمشنر نے ہمیں ٹانک اور اس کے جو اضافاتی علاقے ہیں ان میں سیلاب کی صورتحال سے آگاہ کیا، جو امدادی سرگرمیاں ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیا. ہمارے ساتھ ٹانک سے ہمارے نمائندہ بھی موجود ہیں، زعفران میانی. زعفران بہت شکریہ. زعفران، DC صاحب نے جو ہمیں صورتحال بتائی ہے، انہوں نے کہا کہ 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور کچھ زخمی ہوئے ہیں، اور تقریباً 450 مکانات کا انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ تمام صورتحال کنٹرول میں ہے. لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوگوں کو ابھی بھی امداد اس طرح نہیں پہنچ رہی. آپ نے کیا دیکھا ہے کہ سیلاب میں جو ٹانک کے خاص کر وہاں پر بڑے پسماندہ اور غریب لوگ رہتے ہیں، ان کی کیا صورتحال آپ نے دیکھی اور آیا ان کا تک امداد پہنچی ہے؟ جی، اس حوالے سے اگر میں آپ کو بتا دوں تو DC صاحب کو میرے خیال میں اتنا شاید معلوم نہیں، لیکن DC صاحب کے دفتر کے ہی فگر ہے. اب تک 571 سر متاثرین کو رجسٹر کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ اب بھی مزید جاری ہے. سر سیلاب سب سے زیادہ سر گاؤں پائی کو متاثر کیا ہے، اس کے بعد نندور، محمد اکبر، ابیزری، رنوال، کڑیا شکی، اماخیل، نصران اور پنگ کو متاثر کیا ہے. امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے اگر میں بتا دوں تو انیشل ریلیف تو ریسکیو 1122 ضلعی انتظامیہ پاک فوج نے دیا، لیکن ابھی تک مکمل ریلیف ان کو نہیں مل سکا. صوبائی حکومت کی جانب سے جو امداد چیک دینے کے اعلانات ہوئے وہ ابھی تک نہیں ملے. وفاق کی جانب سے جو ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہوا ہے وہ ابھی تک نہیں ملا. NHA کی جانب سے یہاں پر صرف پائی متاثرین کو NFI کٹ جو نان فوڈ آئٹم کٹ ہوتے ہیں وہ دیے گئے ہیں، جبکہ باقی متاثرین کو ابھی تک نہیں دیے گئے ہیں. تو سر کچھ حقائق، زمینی حقائق یکسر اس سے مختلف نظر آتے ہیں. ڈپٹی کمشنر صاحب سب بچے کی رپورٹ دے رہے ہیں، لیکن اب بھی سر ہمارے اطلاعات کے مطابق چونکہ جنوبی وزیرستان اب بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں سر، جنوبی وزیرستان میں اس وقت بھی موسلادھار بارش شروع ہے اور وہاں کا علاقہ، وہاں سے ہی پانی اس علاقے پہ آتا ہے، کیونکہ ٹانک جنوبی وزیرستان کے نشیبی علاقہ ہے، اور نشیبی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر وزیرستان میں جب بارشیں ہوتی ہے پہاڑی
میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس کا جو پانی ہوتا ہے ایک طرف سر زام ڈیم میں اسٹور ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب ہیڈ زام ڈیم جسے کہا جاتا ہے، جو ابھی گورنمنٹ کی جانب سے پروپوزڈ ہے لیکن ابھی تک بنا نہیں ہے، اس سسٹم پہ اچھا، آتا ہے پانی. تو نقصان اس زفران جی سر، زفران نقصان کتنا ہوا ہے؟ نقصان کتنا ہوا ہے جانی اور مالی نقصان کتنا آپ اندازہ کر رہے ہیں؟ اور جو روڈ نیٹ ورک ہے اس کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ جی روڈ نیٹ ورک کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتا دوں تو سر ٹانگ کا علاقہ کوٹہ لداد، محمد اکبر، پائی، اما خیل، ابیزر، پنگ اور غریب آباد، نصران، گرابڈا کے جو رابطہ سڑکیں ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں سر. اس کے علاوہ نقصان یہ ہے کہ 571 گھر جو ابھی انہوں نے ایک پی ڈی ایم اے کو رپورٹ دیا ہے اس میں مکمل تباہ ہو چکے ہیں سر. اب اس حوالے سے کروڑوں روپے، اربوں روپے کا نقصان ہو چکے ہیں، کیونکہ سر اب اس دور میں گھر بنانا، گھر کی تعمیر کرنا یقیناً ایک مہنگا منصوبہ تصور کیا ٹھیک ہے جاتا ہے. زعفران تو رابطہ سڑکیں بھی سر یہ زعفران مکمل آپ طور پر تباہ ہو چکے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے زعفران، ہمارے ساتھ ہی رہیے. کوئٹہ سے غالب نہاد بھی ہمارے ساتھ ہے. غالب بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. غالب، سب سے زیادہ جو بتایا جا رہا ہے اس حالیہ جو بارشیں اور سیلاب ہیں اس سے بلوچستان متاثر ہوا ہے، تو کیا صورتحال آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ کتنا نقصان ہوا ہے؟ اور آگے بھی جو میٹ آفس بتا رہا ہے کہ مزید بارشیں ہو سکتی ہیں اور وہ اسی شدت سے ہوں گی اور اس سے مزید نقصان ہو سکتا ہے. جی دیکھیں، المیہ تو یہ ہے کہ ہر دفعہ جو بھی ڈیزاسٹر آتا ہے تو بلوچستان اس ڈیزاسٹر سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. اس دفعہ بھی یوں ہی ہوا کہ 14 جولائی کو جو محکمہ موسمیات ہے ان کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا کہ بلوچستان میں طوفانی بارشیں ہوں گی، لیکن اس حوالے سے حکومت کی کوئی خاص حکمت عملی دکھائی نہیں دی. اب تک کے جو اعداد و شمار ہمارے پاس موجود ہیں، اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو 1 جون سے اب تک 127 افراد ان بارشوں کی نظر ہو چکے ہیں، جن میں 50 مرد، 31 خواتین اور 46 بچے شامل ہیں. اس کے علاوہ 70 افراد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 13,320 مکانات ان سیلاب اور بارشوں کی نظر ہو چکے ہیں. ان مکانات میں 3,351 جو ہے وہ مکمل طور پر منہدم ہو گئے اور صفحہ ہستی سے ایسے جیسے مٹ گئے ہیں، جبکہ 9,970 مکانات ایسے ہیں جو پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں. اس کے علاوہ صوبہ جو ہے وہ اس وقت ملک کے دیگر علاقوں سے مکمل طور پر کٹا ہوا ہے، خواہ وہ کوئٹہ کراچی شاہراہ ہو، خواہ وہ کوئٹہ پنجاب ہو. تو جو سارا صورتحال ہے وہ اس وقت کافی خراب ہے. مختلف بلوچستان کے علاقے ہیں جہاں پر جو رابطہ سڑکیں اور جو رابطہ پل تھے، 11 رابطہ پل اس وقت مکمل طور پر منہدم ہو چکے ہیں. اور اس وقت جو پی ڈی ایم اے کے حکام ہیں وہ تو موجود ہیں اور ریلیف آپریشن بھی جاری کیے ہوئے ہیں. پی ڈی ایم اے نے ہمارے ساتھ کچھ جو ڈیٹیل شیئر کی، ان کے مطابق انہوں نے 13,000 سے زائد ٹینٹ جو ہے وہ اب تک فراہم کیے ہیں. جو لوگ بے گھر اور بے آسرا کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے تھے ان کے لیے. اس کے علاوہ 8,000 سے زائد کمبل اور جبکہ پینے کے صاف پانی سمیت جو ہے وہ دیگر سہولیات بھی انہیں فراہم کی ہیں. اس کے علاوہ صوبائی حکومت نے جو جاں بحق افراد ہیں ان کے لیے 10-10 لاکھ کا اعلان بھی کیا ہے. لیکن جس طرح کی صورتحال ہے اس میں یہ سب اقدامات جو کیے ہوئے ہیں یہ بالکل ناکافی ہے، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق 40 لاکھ سے زائد افراد ان بارشوں کے نتیجے میں متاثر ہو چکے ہیں اور کافی جو ہے وہ کشیدہ صورتحال ہے. بالخصوص جو مکران ڈویژن ہے وہاں پر تو کئی گاؤں جو ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ کافی دشواری کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں پر لوگ گزشتہ 3 سے 4 دن ہو گئے اپنے گھروں کی چھتوں پر زندگی گزارنے پر. ٹھیک ہے غالب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. امان اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں پی ڈی ایم اے سے. امان اللہ صاحب بہت شکریہ. امان اللہ صاحب، یہ غالب جو صورتحال بتا رہے ہیں یہ تو انتہائی تشویش بھی ہے اور ہم نے خود بھی دیکھا ہے ٹیلی ویژن پر بھی یہ چیزیں جو رپورٹس آ رہی ہیں. اس قسم کی بارشیں شاید ماضی میں ہوئی ہوں گی لیکن اتنی تباہی پہلے کبھی نہیں ہوئی. تو پی ڈی ایم اے کا کیا معاملات ہیں، کیا ریلیف کے حوالے سے؟ جو ہمیں غالب نے بھی بتایا کہ آپ کام تو کر رہے ہیں لیکن وہ صورتحال کچھ زیادہ خراب ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بھی بڑا شکریہ جی، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنا موقف پیش کریں. جیسے آپ کا نمائندہ غالب صاحب بتا رہے ہیں، سچویشن جو ہے نا وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سچویشن نارمل نہیں ہے، لیکن ود ان دا ریسورسز آف گورنمنٹ آف بلوچستان اور یہاں پہ ہمارے چیف منسٹر صاحب اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو ہے نا وہ جلمکسی کو وزٹ کیا،
تو وہ وہاں پہ انہوں نے کچھ کمپنسیشن کا جو 10 لاکھ ہے وہ اعلان کیا ہے اور گورنمنٹ آف بلوچستان نے 10 لاکھ اعلان کیے ہیں. اسی طریقے سے گورنمنٹ آف بلوچستان کی اپنی جو کمپنسیشن پالیسی ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ جتنی بھی کیجولٹیز ہیں اور ایگریکلچر لائف اسٹاک ڈیمیجز ہیں ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا ایز پر دا پالیسی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پی ڈی ایم اے ایز اے کوآرڈینیٹنگ ایجنسی تو ہم نے کوئی 2 مہینے پہلے جو ہے نا کنٹیجنسی پلان کے ذریعے اپنے تمام ڈپارٹمنٹس جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ان کے رسپانسبلٹیز دے دیتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 30 سالہ جو ہے وہ ریکارڈ جیسی یہ بارشیں توڑ رہی ہیں تو اس میں اس وقت تک کی جو اسسمنٹ ہے جی 500% جو ہے نا وہ جو نارمل رینج یہاں مونسون میں ہوتی ہے بلوچستان میں اس سے 500% زیادہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسائل کا ہموار ہے, لیکن جہاں تک ہمارے گورنمنٹ آف بلوچستان ہے اور ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ جو ہے وہ پاک آرمی اور نیوی کے جو لوگ ہیں جیسے ایریل سروسز لس بیلا اور جہاں پہ ریچ آؤٹ نہیں ہو رہے تھے جو افیکشن پاپولیشن تھی تو وہاں پہ ایلی کے ذریعے جو ہے ہم نے کوشش کی جو ہے نا ایریل ڈراپنگ ساتھ وہاں پہ جو ہے نا ریلیف آئٹمس کو جو ہے نا اس کی ڈسٹریبیوشن تو وہ ہم نے پاسبل کی ہے اور وہ کنٹینیوڈ ہے. اسی طریقے سے پی ڈی ایم اے بلوچستان نے ریسکیو کے حوالے سے جو ہے اس وقت تک جو ہے وہ 1700 کے قریب لوگوں کو ایویکیٹ کر کے جو ہے نا سیف پلیسز میں جیسے گورنمنٹ بلڈنگز یا ہمارے جو ٹیمپرری کیمپس ہیں وہاں پہ منتقل کیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہیلتھ ایشو کو بھی ہم نے ایڈریس کیا ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آف بلوچستان جو ہے نا ان کو بھی ڈائریکٹ کیا اور کچھ ہمارے جو کوآرڈینیٹنگ پارٹنرز ہیں آئی این جی اوز ہیں ان کو بھی ہم نے موبلائز کیا ہے. تو بہت سے کیمپس اسٹیبلش ہو چکے ہیں اور کچھ کیمپس مزید اسٹیبلش ہو چکے ہیں. امان اللہ بھائی میں ذرا ایک بریک لینی ہے, آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں اور آپ سے اس بارے میں باتیں بھی کرنی ہے. بہت صورتحال نازک ہے, آپ کی اطلاعات بھی ٹھیک ہیں اور ہم بھی ہمارے پاس بھی کئی سوالات ہیں آپ کے لیے. تو ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور اسی میں حصے میں ہم بات کریں گے تاجروں پر جو فکس ٹیکس عائد کیا ہے. کراچی میں سب سے پہلے بجلی کے بل آ چکے ہیں, ان کے ذریعے وہاں پر کافی احتجاج ہے, تاجروں میں خدشات پائے جاتے ہیں. لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی, باقی جگہوں پر بھی بل آنے شروع ہو گئے ہیں. اور آج وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کی ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 100 یونٹ تک جو جن کے بجلی کے بل آتے ہیں ان پر یہ ٹیکس عائد نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے ٹیکس پر کوئی مزید بات کرنے سے انکار کیا. انہوں نے کہا ٹیکس برقرار رہے گا. ہمارے ساتھ چیئرمین آل پاک کراچی تاجر اتحاد عتیق میر صاحب بھی ہیں اور مرزا عبدالرحمان صاحب ہیں, چیئرمین کوآرڈینیشن کمیٹی ایف پی سی سی آئی. عتیق میر صاحب کے پاس ہم چلتے ہیں. عتیق صاحب, آج جو منسٹر نے پیشکش کی ہے کہ جی ہم 100 یونٹ تک جن کے بجلی کے بل آتے ہیں ان کو یہ ٹیکس نہیں دیں گے, یہ اب آپ قابل قبول ہے یا کوئی اور آپ کی جو اسٹریٹجی ہے اور جو حکمت عملی ہے وہ جاری رہے گی؟ دیکھیں, مجھے اس بات پہ انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ اتنے نااہل ہیں ہمارے حکمران اور خاص طور پہ مفتاح اسماعیل صاحب کی عقل پر پتھر پڑے ہیں. اب وہ حقیقت سمجھ نہیں پا رہے ہیں. مسئلہ فی الحال ٹیکس سے کوئی ہمیں ابہام نہیں ہے, کوئی اس سے کوئی تنازع نہیں ہے. ٹیکس ہم دینا چاہتے ہیں اور ٹیکس کی شرح میں کوئی رد و بدل کا یقیناً کئی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن فکس ٹیکس ہمارا ہی مطالبہ تھا. اس کی ادائیگی میں کہیں پر ملک بھر میں تاجروں نے کوئی اختلاف نہیں کیا. اختلاف صرف یہ ہے کہ آپ اس فکس ٹیکس کو یوٹیلیٹی بلز میں یعنی الیکٹریسٹی بل میں جب شامل کریں گے تو اس کے لیے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں یا جن لوگوں کو اس سے بچانا ہے اور جن پر یہ لاگو ہوتا ہے ان کی تفریق کے لیے جو ورک چاہیے وہ آپ نے نہیں کیا. آپ کے پاس کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے. اس ڈیٹے کو مرتب کرنے کے لیے نہ الیکٹریسٹی کمپنیز نے کوئی عمل کیا, نہ ہی ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے الیکٹریسٹی کمپنیز کو کوئی ڈیٹا فراہم کیا. تو یہ سب اندھیرے میں تیر چلا کر اگر مفتاح اسماعیل سمجھتے کہ وہ ہدف پہ جا کے لگے گا تو ایسا نہیں ہے. ہمارا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ بجلی کے بل ہم ادا کرنا چاہتے ہیں, ادا کریں گے. فکس ٹیکس ہے, ہمارے اس کی ادائیگی میں کوئی خبات نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ بجلی کے بلوں سے اس کو باہر نکالیں. اس میں بہت زیادہ سقم ہے, ابہام ہے, تنازع ہے, بہت زیادہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں. اس لیے کہ کئی دکانیں ہیں مدت سے بند ہیں, گوڈاؤنز ہے, بعض مساجد میں شامل ہو گئے ہیں. تو یہ
अंधेरे में जिस तरह से इसको तो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। अतीक साहब, कौन सा तरीका होना चाहिए कि उसमें जो FPR के काम है उनका राब्ता भी ना हो और ये फिक्स टैक्स अदा भी हो जाए? मुशावरत हो सकती है, इसके लिए बैठ के बात हो सकती है। आपने हमारी एक बात को माना, उस बात को हमने तस्लीम किया। आपने फिक्स टैक्स की बात की, इनकम टैक्स की आपने बात की थी, आपने इसमें सेल्स टैक्स की मद में शामिल कर दिया। आपने इसे जुलाई के बिलों में शामिल करने की बात की थी, कराची में जून के बिलों में शामिल कर दिया। आपने कराची में 6,000 रुपए शामिल कर दिए, सारे मुल्क में 3,000 शामिल कर दिए। तो ये जो गडमड हो गया सारा निजाम, ये जो इबहम पैदा हो गया, इंतशार पैदा हो गया, इसको कोई वर्क करना चाहिए, कोई मुशावरत करनी चाहिए। आपसे कोई राब्ता हुआ है वजारत खजाना का या FPR का इस पर बातचीत के लिए? नहीं, कोई राब्ता नहीं हुआ। हम तो ये कहते हैं कि हमसे राब्ता ना भी करें तो मुल्क भर के चैम्बर्स हैं, उनसे राब्ता करें। चैम्बर से छोटे ताजिर मुंसलिक हैं और बैठ के बात देखें। अगर मुल्क की तरक्की मकसूद है, अगर इसमें इंतशार को खत्म करना मकसूद है, तो फिर बैठना जरूरी है। एक इस्लामाबाद के ठंडे कमरों में बैठ के मिफ्ता इस्माइल एक फैसला कर बैठते हैं और वो फिर मुतनाज़ हो जाता है। आपको पता क्या है मैशत का? आपने जो हशर किया इस वक्त, मैं देख रहा हूँ कि कोई फैसला आपका ऐसा तो हो कि लोग उस पर तारीफ करें, लोग कहें बहुत अच्छा इकदाम किया आपने। आप जाइए, आप कैंडी ट्रॉफियां बेचें, आपका काम नहीं है ये वजारत खजाना। ठीक है, ठीक है अतीक साहब, हमारे साथ रहिए। आपकी FPCCI के मेंबर भी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी मिर्जा अब्दुल रहमान साहब। मिर्जा साहब, आपकी तो ताजरों की, आपके जितने बिजनेसमैन हैं उसकी सबसे बड़ी तंजीम है। आपकी तंजीम का, FPCCI का इस पे क्या मौक़िफ़ है फिक्स टैक्स पे? क्योंकि ताजर तो इससे नाला हैं, ना उनसे कंसल्टेशन की गई है और वो सही कह रहे हैं। जिसका भी कमर्शियल प्लस वो था, चाहे दुकान बंद है, चाहे एक दुकान में 6 मीटर लगे हुए हैं, किसी के सबको टैक्स लगा दिया गया और 3,000 का कहा गया, 20-20 हज़ार भी भेज दिया। जुलाई से कहा गया, जून का टैक्स आ गया। और ताजर आपको पता है कराची में भी बिल अदा नहीं कर रहे, लाहौर में भी यही अनाउंस हो गया है, पिंडी में भी यही अनाउंस हो गया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने मददू किया। बात यह है जी कि फ़िक्स टैक्स जो है ये एक मुल्की मईशत को तबाह करने के बराबर है। इस वजह यह है कि इसमें छोटा ताजर जो है वो जिसका बिजली का बिल अब ये कह रहे हैं जिसके 100 यूनिट माफ़ करेंगे, 100 यूनिट तो वैसे ही बल्ब जलाने से आ जाते हैं। और छोटे छोटे ताजर हैं, उनका बिल कम से कम हर ताजर का इस ज़माने में 20-25-30 हज़ार से नीचे आता ही नहीं है। 600, 700, 800 यूनिट से कम होता ही नहीं है। ये कैसे तोक़ो करते हैं? फिर सर दूसरी बात यह है कि फैसला ये हुआ था कि सेल टैक्स की बात, सेल टैक्स हमने कहा सेल टैक्स होता है सेल के बाद। एक ताजर दुकान खोलता है, सुबह शाम तक उसके पास कारोबार ही कोई नहीं होता, तो उस पर सेल पे कहाँ लगेगा? आपने उसके सेल टैक्स की मद बना के 3,000 से 30,000 की कैटेगरीज बना के लगा दी, जो बहुत बड़ा जुल्म है। मुल्की मईशत, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई, हमने उनसे भी ये कहा कि देखें सियासत को अलहदा कर दे, मईशत को अलहदा कर दे। हम इमरान खान साहब से भी हमने टाइम मांगा हुआ है, आजकल हम मिल रहे हैं उन्हें, उनसे भी हमारी मुलाकात हो नहीं। हम अब हुकूमत और अपोजिशन से गुजारिश करते हैं कि मुल्क पे रहम करें, आवाम पे रहम करें, मईशत अलहदा कर दे और सियासत को अलहदा कर दे। मईशत में वो लेके आएँ जो एक्सपर्ट हो मईशत के, जो मईशत का जानते हो। बिल्कुल दुरुस्त बात है। मुफ्तार साहब से मेरी भी हमारी कई मीटिंग हुई, बजट में मीटिंग हुई, उसके बाद जोनल कमेटी में मीटिंग हुई, लेकिन वो बहुत बेबस हैं। जब भी हमने उनसे कहा, उन्होंने कहा जी कि ये वो हर बात अपनी फोर्स के ज़रिए से मनाना चाहिए, वो ये डिबेट नहीं करते। वो कहते हैं हमने ये कर दिया आप काले। इन्होंने मार्कअप रेट बढ़ाया, हमने इनसे कहा देखें खुदा का वास्ता है, दुनिया में मार्कअप 2-3-4% आपके हमसाया मुल्कों में चल रहा है और आप यहाँ पे 15% करेंगे तो ये 25% पे चला जाएगा। मुल्की मईशत तबाह है, बाहर मुल्कों में आपके माल नहीं जाएंगे, हम कम्पीट नहीं कर सके। आपने देखें आते सार 1500 लोगों के कंटेनर बंद कर दिए, फ़ौरन बयान दे दिया कि जनाब बाहर से अब जो है लोगों के जो माल आते थे जो शायद अशात में कॉस्मेटिक्स और फूड प्रोसेस और ये परफ्यूम्स वगैरह वो रोक दिए। हालांकि हमने कहा कि ये सारे ट्रांजिट में पड़े हुए हैं, ये आपके मुल्क के कोई बंदरगाह पे लग से को आने वाले हैं। इन्होंने नहीं माना, 2 महीने शोर मचा रहा, आखिर इन्होंने रिलीज कर दिए। इस मुल्क की तो इनकी तो कोई बात ही समझ नहीं आती। वो भी सुना है किसी मुल्क की तरफ से डिमांड आई थी, उसके बाद हुआ है सर। वो ये हुआ कि हमारा जो कारोबार है स्वीडन के साथ है, रोमानिया के साथ है, नीदरलैंड के साथ है, जर्मनी के साथ है, उन्होंने हमारे सारे अकाउंट सीज कर दिए।
اصل بات یہ وہ کہتے ہیں جی ہم آپ سے کام، میرا اپنا بزنس جو ہے فارماسوٹیکل سے ہے. آپ یقین کریں میں نے بار بار کہہ رہا ہوں، میں نے پرسوں ایک اور چینل پہ انہیں بتایا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ ملک میں دوائیوں کا شدید بحران آنے والا ہے. کیوں کہ ڈالر ناپید ہے. ہم ایل سی کھولنے بینک سے کرتے ہیں، بینک کہتا ہے آپ نے ایل سی 200 کیوں کھولی ہے، دوسرے دن 220 نہیں وہ ایل سی تو اپروو ہی نہیں ہو رہی ہیں آج کل. سر یہی کہہ رہا ہوں نا، 84-85 ہو گیا. میں عتیق میر صاحب سے پوچھتا ہوں ذرا. عتیق صاحب ابھی اگر حکومت یہ آپ کی ڈیمانڈز نہیں مانتی، آپ کا لائے عمل ہے کیا؟ خاص کر کراچی میں کافی بل بھی ادا نہیں کیے لوگوں نے، تاجروں نے، اور اس کو بائیکاٹ کیا ہے. تو اگلا لائے عمل ہے کیا؟ آپ کس لیول تک جائیں گے اگر حکومت آپ کی ڈیمانڈز نہیں مانتی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدام ہی بہت مہلک ہے کہ جتنی بھی ملک میں آئی پی بیس کمپنیز ہیں، پاور سپلائی کمپنیاں ہیں، انہیں ادائیگی نہیں ہو رہی. آپ نے بلا وجہ ان کی گردن پھنسا دی ہے. ہمارا ان سے تو جھگڑا ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. آپ کم از کم ان کی گردن چھڑائیں، انہیں پیسے تو ملیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے یہ جون کے بل کراچی میں تو ادا نہیں ہوئے. اسی طرح یہ وقت جو آگے جائے گا، اب وہ کمپنیز جو بجلی کاٹنے یا لیٹ پیمنٹ سرچارج وہ بھی وصول نہیں کر پائیں گی. اس وقت کراچی کیا ملک بھر کے تاجر وہ جس طریقے سے یکجا ہو چکے، اب احتجاج یہی ہوگا اور اس میں مزید نقصان ہوگا. یقیناً یہ ٹیکس بھی متنازع ہو جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس نہج پر جانے پر مجبور نہ کیا جائے کہ پھر حکومت چلانا بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے. اس لیے کہ یہ کسی ایک شہر کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک نگری کا مسئلہ نہیں ہے. پورا ملک آپ نے اسٹیک پہ لگا دیا. پورے ملک کے تاجر اس وقت چلا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اور سب ایک پیج پر ہیں اور سب کا ایک ہی موقف ہے کہ اسے بجلی کے بلوں سے نکالا جائے. اس لیے کہ اس میں آپ نے خود ابھی فرمایا کہ کتنا ہی بام ہے، کتنی ناانصافیاں ہیں، کتنی زیادتیاں ہیں. تو یہ غلط فیصلہ ثابت ہو چکا. یا ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں کہ ہم نے جس طرح کہا اس طرح بجلی کمپنیز نے اس کو شامل نہیں کیا. بجلی کے ادارے کہتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح کہا گیا. تو یہ سب ایک دوسرے کے سر پہ یہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام ٹھہرا رہے ہیں، جو کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح سے معاملہ الجھ گیا ہے کہ اب اس کا ایک ہی حل ہے، اللہ ان کو عقل دے، سمجھ دے اور یہ ہماری بات مان لے. اگر یہ اس سے واپس نہیں لیتے تو پھر بہت بڑی رکاوٹ ہوگی. آئی پی پیز کو بھی چاہیے وہ بھی احتجاج کرے کہ ان کا کیا قصور ہے. بالکل عتیق صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ پاور کمپنیوں کے لیے بھی مسئلہ ہوگا. پہلے ہی آپ کی جو انرجی کی کمپنیاں ہیں سرکاری وہ ڈیفالٹ میں چل رہی ہیں، مسائل ہیں. مرزا صاحب ٹائم ہمارے پاس کم ہے. مرزا صاحب یہ بتائیں مختصر، عتیق میر صاحب جو کہہ رہے ہیں، جو آپ کے ٹریڈرز ہیں، چھوٹے دکاندار ہیں، 50 لاکھ سے زیادہ ہیں، آپ کی جو تنظیم ہے ایف پی سی سی آئی ان کے ساتھ ہے اگر وہ احتجاج پر جاتے ہیں؟ کیونکہ مفتاح اسماعیل نے تو صاف کہہ دیا فکس ٹیکس واپس نہیں ہوگا، 100 یونٹ تک ہم چھوڑ دیں گے، باقی کو نہیں چھوڑیں گے اور بجلی کے بلوں کے لیے گے. آپ کی تنظیم کس کے ساتھ؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ایف پی سی سی آئی جو ہے اس کے تقریباً کوئی 12-13 لاکھ تاجر جو ایپیکس باڈی ہے تمام ڈسٹرکٹ میں، تمام شہروں میں، وومن چیمبر ہیں، آپ ان کے احتجاج میں شریک ہوں گے؟ بالکل ہر جگہ ہم شریک ہوتے ہیں. ہمارے پریزیڈنٹ نے اس دن آپ پریس کانفرنس کراچی میں کی ہے اسی بات پہ کہ ہم تاجر، دیکھیں یہ سارے ہمارا جو ایف پی سی سی آئی نا وہ تاجر ہی ہیں. اگر سارے اس میں نہیں آتے تو بڑے نہیں، کافی تاجر، اسلام آباد چیمبر ہے، اسلام آباد اسمال چیمبر ہے، وومن چیمبر ہے، بہت سے چیمبر ہے پورے پاکستان. تقریباً میں بتایا 267 ایپیکس ٹریڈ باڈیز ہیں اس کے ساتھ اور 12-13 لاکھ کے ممبرز ہیں ہمارے. اصل ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے نا، حکومت کو چاہیے کہ ٹھنڈا طریقے سے بیٹھ کے، آرام سے بیٹھ کے، بے شک اگر ایکسپرٹ ان کے پاس نہیں ہے جیسے مفتاح صاحب کا بتایا جاتا ہے، بالکل بات صحیح ہے، شوکت ترین صاحب ہیں اور 2-4 ایکسپرٹ جو ہیں، حفیظ شیخ جو ایکسپرٹ ہے ان ساروں کو بٹھا لیں، ان کی معاونت سے کریں، معیشت علیحدہ کر دیں اور سیاست علیحدہ کر دیں. سر کوئی کرنے کو تیار نہیں سر. یہی تو سر دونوں پارٹیاں ہر بندے کے اپنے انٹرسٹ ہیں. بالکل اقتدار کی لڑائی جاری ہے، ان کو نہ تاجروں کا پرواہ ہے نہ عوام کی پرواہ. دونوں سر کرسیوں کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ڈالر سر 250 پہ چلا گیا ہے. ابھی مجھے شرم آ رہی تھی مفتاح صاحب کی بات سن کے کہ $8 کم ہو گیا ہے. سر کم نہیں ہوا، پتہ نہیں کون سی دنیا میں ڈالر تو اور اوپر چلا گیا ہے. سر بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ لوگ آئے ہیں، یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ سیاست چمکانے آئے ہیں. 4 ماہ پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ جب حکومت دوسری تھی تو اس وقت ساری چیزیں کیوں چل رہی تھی؟ اس نے تو 10 روپے پیٹرول کم کر دیا تھا.
انہوں نے اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں کہ اب جو بھی سر آتا ہے اس میں 30-35 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، جو آتا ہے کہتا جی ڈیفالٹ ملک کر رہا تھا، ہم آگے بچا لیں گے. ابھی آج بھی وہ کہہ رہے ہیں بس اللہ کے قدر کرنے سے ہم ڈیفالٹ سے بچا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس ملک کی پالیسی اگر سیاستدان نہیں بنائیں گے، کوئی اور بنائیں گے تو کیا ہوگا. مرزا عبد الرحمان صاحب، عتیق مہیر صاحب، آپ تمام کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی. ہمیں آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان میں سیلاب کی صورتحال پر، اور پی ڈی ایم میں جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے ان کے ڈائریکٹر امان اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امان اللہ صاحب، صورتحال آپ نے بتا دی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کہا کہ 2 مہینے قبل ہم نے کنٹیجنسی پلان تیار کر لیا تھا. یقیناً اس میں میٹ آفس نے بھی آپ کو بتا دیا ہوگا کہ معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی اور سیلاب آ سکتے ہیں. اس کے باوجود یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ 127 سے زائد افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور لاکھوں افراد بے گھر ہوئے ہیں. تو یہ کنٹیجنسی پلان یہ تھا کہ لوگوں کی نہ جان بچائی جا سکی، نہ لوگوں کو بے گھر ہونے سے بچایا جا سکا، نہ ان کو ایویکیٹ کرایا جا سکتا ٹائم پہ. جناب، یہ میں عرض کرتا چلوں، جو ہماری کوششیں رہی ہیں لاسٹ 2 months، اس میں ہم نے کنٹیجنسی پلان، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جی جو میٹ ڈپارٹمنٹ نے جو پروڈکشن کی تھی بلوچستان کے لیے، یہ اس سے 500 گنا زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. تو یہ جب معاملات جو ہے نا، اگر مطلب ڈیزاسٹر از ایٹ ہیوج لیول، تو اس کے اگینسٹ جو تیاریاں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ آف بلوچستان نے بھی کی تھی، اور جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے بھی کی اس تھی. کنٹیجنسی پلان، مجھے امان اللہ صاحب 1 منٹ، کنٹیجنسی پلان کے لیے آپ کو کتنے فنڈ ملے تھے؟ آپ نے کوئی فنڈز مانگے تھے ان سے نمٹنے کے لیے، اور کوئی مختلف اداروں کی امداد بھی مانگی تھی؟ دیکھیں، جہاں تک بجٹ کی بات ہے تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو بھی بجٹ ایلوکیٹ کی جاتی ہے، اور باقی ڈپارٹمنٹس جو کہ کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنے کنٹیجنسی پلان بنا کے ہمیں بھیجتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اس وقت فنڈ موبلائزیشن کی ہوگی. ایٹ دا اینڈ جو ہے نا، وہ جتنی بھی ایلوکیشنز ہے وہ لے کے پھر ہمیں بھیج دیتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے تیاری کر لی ہے بجٹری سائڈ پہ، اور پھر وہ ان کی جو تیاری ہے وہ ہمیں لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر لیا. ناؤ دا ڈپارٹمنٹس ڈیفینیٹلی اس وقت جو ہے نا، جو ہم ویو کر رہے ہیں ایز اے پی ڈی ایم، ایز اے کوآرڈینیٹنگ ایجنسی، تو تمام گورنمنٹ آف بلوچستان کی جتنی ڈپارٹمنٹس ہیں انکلوڈنگ پاک آرمی اینڈ دین نیوی کے لوگ، ایف سی پرسنل جو بلوچستان میں ہیں ان کے، تو وہ اس وقت ڈیفینیٹلی ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں مصروف ہیں. اور حتی الامکان یہ کوشش کی جا رہی ہے، جیسے کہ آپ کو میں بتاتا چلوں، اس وقت ہم نے فوڈ پیکج جو کوئی 19-20 ہزار کے قریب جو ہے نا ڈسٹرکٹس میں پہنچا دی ہیں، اور دے آر ڈسٹریبیوٹنگ. اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فردر موبلائز کریں کچھ یون ایجنسیز کو جو بلوچستان میں ہیں، اسی طریقے سے جو INGOs ہیں ان کو، تو ان کی طرف سے بھی ایک 3000 کی جو ہے وہ ہاؤس ہولڈس کی فوڈ کنٹریبیوشن ہمارے پاس آئی ہے، اور وہ بھی یہ پروگرام امپلیمنٹیشن میں ہے. اینڈ دیٹ از انشاءاللہ ول بی. اور کل بھی ہماری ایک میٹنگ ہے INGOs کے ساتھ فردر موبلائزیشن آف فنڈس گو کی گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے بھی. لیکن جیسے امان صاحب یہ بتائیں کہ کیونکہ میٹ آفس کی رپورٹ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آگے بھی ابھی یہ تو پری مونسون آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ، اور میٹ آفس کہتا ہے کہ ابھی بارشیں اب مزید ہونی ہیں اور بہت زیادہ ہونی ہیں، معمول سے زیادہ ہونی ہے، تو آگے مزید نقصان سے بچنے کی تیاری ہے آپ کے پاس؟ Yes, definitely keeping the forecast or the situation coming ahead of us. اس کے لیے بھی جو ہے نا اس وقت گورنمنٹ آف بلوچستان اور گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ باقی ادارے وہ ویجیلنٹ ہے، اور وہ فیوچر جو ایک پلان کیا جاتا ہے وہ موجود ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اس سے صورتحال جو ہے ورس ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی ڈیفینیٹلی قدرتی آفات ہیں، تو وہ پھر ہم ایک کوآرڈینیٹڈ وے میں اور ایک میکنائزڈ وے میں ہمیں کام کرنا پڑے گا، ٹیم کی صورت میں کام کرنا پڑے گا. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسپرٹ کو انووک کیا جائے جو کہ ٹیم ورک ہے. تو اس وقت تک جو ہے نا ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو اور میڈیا کے تھرو جو ہے نا پبلک اویئرنیس بھی کریٹ کریں. روڈ نیٹ ورک کی کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ مجھے جو غالب نے بتایا کہ کئی روڈز ہیں جو پنجاب سے اور کراچی سے ہیں وہ تمام بند ہیں، اور تمام جو ہے فلیش. پنجاب سے جو روڈ ہے وہ تو ٹریفک کے لیے ٹھیک ہے، وہاں سے ٹریفک رواں ہے. اور اس کے علاوہ کراچی جو کوئٹہ ہے، یہ اس پہ جو برج ڈیمیج ہوا تھا تو اس کو تقریباً جو ہے نا فار لائٹ ٹریفک
اب سمجھ لیں تقریباً وہ اب بحال کرنے کے بالکل ہم قریب ہیں انشاءاللہ اس کو تو فوڈ کی سپلائی تو متاثر نہیں ہوئی ہے ان علاقوں میں نہیں، جو وہاں سے پھر ہم نے سر آپ ایک چیز اور ہے کہ ہمارا پلان بھی یہ بھی تھا کہ جی اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو دین وی ہیو اندر روڈ جو کہ کراچی سے پھر ہم نے جو ہے نا وہ موبلائز کیا ہے فوڈ آئٹمس. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. غالب، آپ نے سنا امان اللہ صاحب کیا فرما رہے تھے؟ صورتحال کافی خراب ہے اور جو میٹ آفس کی رپورٹ آ رہی ہیں بلوچستان میں اور ملک کے دیگر علاقوں میں بارشیں اب مزید ہونی ہیں اور کافی ہیوی رین ہونی ہے اور معمول سے ہٹ کر ہونی ہے. تو آپ امان اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو 2 مہینے پہلے کنٹیجنسی پلان تیار کر لیا تھا. تو پلان ایسا تھا کہ جس سے یہ جو قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، لوگ بے گھر ہوئے ہیں، مویشی مارے گئے ہیں، فصلیں تباہ ہوئی ہیں، خاص کر بلوچستان میں جو باغات ہیں ان کو بڑا نقصان پہنچا ہے، تو اس سے اوائڈ ہو سکتا تھا، کوئی بچت ہو سکتی تھی اگر پری پلان کوئی چیزیں ہوتی، انتظامات کر لیے جاتے؟ جی دیکھیے، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ جو 30 سال ہے بارشوں کا ریکارڈ اس کا ٹوٹا ہے اور 500% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو کیپیسٹی تھی بارشیں اس سے زیادہ ہوئی ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر 2 مہینے پہلے کنٹیجنسی پلان بنا لیا گیا تھا تو کنٹیجنسی پلان بنانے کے بعد 127 لوگ مرے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر یہ کنٹیجنسی پلان ترتیب نہ دیا جاتا تو یہ 227 بھی ہو سکتے تھے. المیہ یہ ہے کہ حکومت بلوچستان کی کیپیسٹی ہمیں اس واقعے میں بالکل نظر نہیں آئی، اور جو مشیر داخلہ اور پی ڈی ایم اے ان کی بھی غیر سنجیدگی یہاں پر واضح ہے. محکمہ پی ڈی ایم اے کی بات کی جائے تو نو ڈاؤٹ انہوں نے اپنے تئیں جتنا یہ کام کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن دوسری جانب میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کے جو افسران ہیں اور جو ان کے اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ صرف تصاویر، ویڈیوز اور جو پوسٹ ہیں اس کے ہی حد تک ان کا کام نظر آتا ہے. جو وہاں پر جب ہماری عوامی نمائندوں اور عوام سے بات ہوتی ہے تو صورتحال اس کے کافی خطرناک صورتحال ہے وہاں پر، اور لوگ جو ہیں وہ اس وقت پانی، صاف پانی تک کی جو بوند ہے اس کے لیے ترس رہے ہیں، اور ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے. اب بیماریاں بھی پھیل سکتی ہیں. غالب، ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے، ہم اس پر پھر پروگرام کریں گے آئندہ ہفتے انشاءاللہ اور دیکھیں گے کہ صورتحال میں کوئی بہتری آئی ہے. غالب نہاد، بہت شکریہ آپ کا. امان اللہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ظفریان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے جو تاجروں پہ فکس ٹیکس عائد کیا ہے بجلی کے بلوں کے ذریعے، اس پر احتجاج جاری ہے کراچی میں، لاہور میں، فیصل آباد میں اب، اور اسلام آباد، راولپنڈی میں بھی، کیونکہ بل ایشو ہو چکے ہیں اور ان پر جب ٹیکس آیا ہے تو تاجر اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں. آج وزیر خزانہ نے بھی اس پر بات کی ہے، لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہمارے ساتھ عتیق میر بھی ہوں گے اور اسلام آباد چیمبر FPCCI کوارڈینیشن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد.